अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मक़दम। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें सदर आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस वक्त बरतानिया के दौरे पर मौजूद हैं। इन्होंने बर्मिंघम के अंदर जलसा किया। जलसे के हाल के अंदर क्या सूरत हाल थी उसके ऊपर भी बात होगी और जलसे के बाहर जो एहतजाजी सूरत हाल थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए मालूमात अफजा हो तो इसे शेयर भी कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको बर वक्त हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाजरीन, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में उनका जाना हुआ। उन्होंने बरतानिया के अंदर लैंड किया और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, आगे जलसे भी करेंगे। लेकिन एक बड़ा जलसा जिसकी सदाए बाज़गत जो है वो पूरी आबोताब के साथ पूरी रियासत के अंदर भी गूंजती रही, जिसके बारे में कहा गया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है, जो सदर रियासत हैं, वो जलसा कर रहे हैं बर्मिंघम के अंदर। जब हमने इस जलसे के हवाले से मालूमात की कि इस जलसे के आराज व मकासद क्या हैं, ये किस मौजू पर होगा, आया ये एक तो सदर रियासत का मखसूस एक बयानिया है जो वो अपनी तकारीर के जरिए भी उसका इजहार करते हैं, जो मसला कश्मीर से मुतल्लिक है, जो मोदी के खिलाफ है, जो आलमी सतह पर रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो मकबूजा हिस्सा कहलाता है, जो हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतजाम व इंसराम है, उसके हवाले से उनकी बातचीत होती है। मोदी सरकार हो या इससे पहले कोई भी सरकार हो, भारत के गासबाना तसल्लुत के खिलाफ उनकी गुफ्तगू होती है, मखसूस जुमले होते हैं, वो हर बार उन्हीं का इजहार किया जाता है। एक तो वो एक इनका जो है वो बयानिया है, वो खबर की सूरत में भी नजर आता है। वो रियासत जम्मू कश्मीर में अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब बात करते हैं या पूरी दुनिया में कहीं पर जाते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, वही बात होती है, वो होता है। लेकिन इस जलसे के हवाले से एक तो उनका वो मखसूस बयानिया है, उसके ऊपर था कि ये इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के मीडिया सेल ने भी वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया कि इसके और क्या मकसद है, या बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है वो बरतानिया के अंदर जो डायस्पोरा आबाद है, जो बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी है, इनसे मुखातब होकर के आया वो एक्शन कमेटी के हवाले से बात करेंगे, या वो आगे जो उनके इकदामात हैं, या जो उनकी तरफ से एक काला कानून पास किया गया था, उसके ऊपर दस्तखत किए गए थे, जो शहरी आज़ादियों को, बोलने की आज़ादी को सल्ब करता था, उस हवाले से बात करेंगे, या कोई और लाइन ऑफ डायरेक्शन देंगे, उसके हवाले से वाज़ेह नहीं था। लेकिन जलसा हुआ बड़ी तादाद में, सिर्फ चूंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का यह है कि उनकी तरफ से कहा जाता है कि बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा, गैदरिंग होगी, लेकिन वाज़ेह एक मौजू का इंतखाब नहीं किया जाता। अब एक तरफ तो यह सूरत हाल थी, जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जलसे में नॉर्थ से लोग बड़ी तादाद में आए, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से लोग बड़ी तादाद में गए, लंदन से भी बड़ी तादाद में लोग गए। लेकिन इस जलसे के बाहर जो जलसागाह था उससे बाहर भी कुछ लोग मौजूद थे जो एहतजाज कर रहे थे। उनका वाज़ेह बड़ा मकसद था, उनका जो मकसद था वो बड़ा वाज़ेह था। वो इस हवाले से एहतजाज कर रहे थे कि जो एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया वो उनके हमायती लोग थे, जो यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंड्स ऑफ एक्शन कमेटी या बाकी लोग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक्शन कमेटी के इकदामात थे, उनका जो एहतजाज था, तिम्बर का डंडा लेकर के उसकी हमायत में ये लोग मौजूद हैं। इनका बड़ा वाज़ेह मकसद था। एक तो पहले तो वो ये कह रहे थे कि जनाब सदर आपने काले कानून पर दस्तखत किए ही क्यों थे। खैर, वो दस्तखत जो है वो काला कानून रिवर्स हुआ, वो जनाब सदर की वजह से ही हुआ। जनाब सदर ने उसको रिवर्स बैक किया और उसके बाद वो एहतजाज भी खत्म हुआ, बाकी भी सारे मामला हुआ। लेकिन जो एक उनका अहम मुतालबा अब भी जारी है, जो सदर रियासत के लिए जो जलसा था उसके बाहर जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, उनका यह कहना था कि अब तक जो सियासी कैदी हैं, जो हक मांगने के जुर्म में आजाद कश्मीर की जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा था। एक तो ये सूरत हाल थी। अब कता नजर इसके कि ये जो एहतजाज करने वाले लोग थे जो जलसागाह के बाहर मौजूद थे, इनकी तादाद कलील थी या कसीर थी, इससे कता नजर, क्योंकि तादाद इतनी थी कि जैसे खतर कहा जा सकता है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो पार्क कर रखी थी, उन्होंने मेगा फोन उठा रखे थे, उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे। वो रियासत जम्मू कश्मीर के सदर के इस जलसे के खिलाफ, उनके खिलाफ, उनकी आमद के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे थे। वहां पर लोगों का यह भी कहना था कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये तकरीबन कोई 4 से 4.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, 44 लाख 45 लाख लोगों पर मुश्तमिल
ریاست جموں کشمیر ہے جس کے آدھے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک میں موجود ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر اس وقت جو ہے وہ 22 سے 25 لاکھ لوگ ہی ہیں، یعنی کہ 2-2.5 ملین لوگ جو ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ اس ریاست کے وسائل کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے کہ صدر ریاست کے خود بھی اپنے جو عہدہ ہے اس کے ارد گرد بھی بے شمار وسائل موجود ہیں، جو وزراء ہیں ان کے وسائل موجود ہیں، باقی چیزیں موجود ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ ریاست کے جو وسائل ہیں وہ ریاست کے لوگوں تک پہنچنے چاہیے۔ انہی احتجاجی مظاہرین چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہوں چاہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہوں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے احتجاج کے نتیجے میں جو ہے ان کے صدائے بازگشت کے نتیجے میں جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں بڑی اہم جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان لوگوں کو یہ کہا گیا، ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ مسئلہ کشمیر کے دشمن ہیں، یہ تحریک آزادی کشمیر کے دشمن ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اگر اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ، صدر آزاد کشمیر کے منصب کا ایک عہدہ جو ہے اس کا ایک لحاظ بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے، اور وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ ایک آزاد کشمیر کے اندر چونکہ وفا کی بات کی نہیں جا سکتی، وہ پارٹی کے بغیر ہوتے ہیں، وہ سب کے ساتھ چلنے کے، وہ ریاست اگر ماں کا درجہ رکھتی ہے تو صدر آزاد کشمیر کا عہدہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا دست شفقت جو ہے وہ ریاست کے تمام لوگوں پر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں جی کہ یہ راو موٹیویٹڈ لوگ ہیں، راو فنڈڈ لوگ ہیں، انڈیا کے فنڈ ان کے پاس آتے ہیں، ثبوت وہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو احتجاجی مظاہرین تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا، میں نے خود ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے لوگوں سے جب آزاد کشمیر کے اندر ملاقاتیں کی، ان کے جو ایک رکن ہے جو مظفر آباد ڈویژن کے رکن ہے شوکت وازبیر، جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بڑا وضاحت سے کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ انہوں نے مجھے موبائل فون بھی نکال کر کے دکھایا کہ یہ میرا موبائل فون فلاں ہے، اس کے اندر سم ڈالی ہوئی ہے، اس کا ڈیٹا میں یہاں پر ٹرانسفر کرتا ہوں، وسائل کی حالت ہے۔ ان کی گاڑی بڑی چھوٹی سی تھی اور انہوں نے صاف کہا کہ اگر ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم بیرون ممالک سے فنڈز لے کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ثابت کریں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہاں برطانیہ کے اندر جو احتجاج ہوا ان کے اوپر بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیرون ممالک سے آپ کے فنڈز آئے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں، یہ باتیں زیب نہیں دیتی، نہ تو صدر ریاست کو زیب دیتی ہیں، نہ ان کے چاہنے والوں کو زیب دیتی ہیں، نہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو زیب دیتی ہیں۔ اپنے لوگوں کو آپ اپنی مخالفت کی بنیاد پر، اور مخالفت بھی اس بنیاد پر کہ چاہے وہ برطانیہ کے اندر احتجاج کرنے والے لوگ تھے یا آزاد کشمیر کے اندر احتجاج کرنے والے لوگ تھے، ان سے عوام کو وہ ریلیف ملا ہے جو حکمرانوں کی وجہ سے گزشتہ 75 سال سے نہیں ملا۔ بالکل ریاست جموں کشمیر کے عوام کو وہ نہیں ملا۔ اس وقت اگر بجلی سستی ہے، 3 روپے یونٹ ہے، کسی کا بل جو ہے وہ کم آتا ہے، اس کی جیب سے پیسے زیادہ بجلی کی مد میں نہیں جاتے، وہ اپنے بچوں کے اوپر وہ خرچہ کرتا ہوگا، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہوگا، ادویات خریدتا ہوگا، مریضوں کا خیال کرتا ہوگا۔ یہ ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے۔ آٹے پہ سبسڈی ملی ہے، ڈائریکٹ فائدہ ہوا ہے، اور لوگوں نے وہاں پر قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے وہاں پر شہادتیں دی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر انہی حکمرانوں کی وجہ سے، جب انوار سرکار کی حکومت موجود ہے، جب برسر سلطان محمود چودھری کی حکومت موجود ہے، ریاست کے اندر بچے قتل ہوئے ہیں۔ باہر جو احتجاجی مظاہرین تھے برمنگھم جلسے کے باہر، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ صدر ریاست تھے، آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر کے بچے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرپور کے اندر ایک کشمیری نوجوان کو اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے چھڑا سکتی۔ تو لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ مودی کے پیچھے تو لگے ہوئے ہیں، مودی سے آپ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات تو کرتے ہیں، اپنی حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک میرپور کے اس بچے کو چھڑوانے میں ناکام رہے، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں چلے۔ میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ گزشتہ دنوں میں اچھا اس بچے کو بھی چھڑوانے میں ایکشن کمیٹی کا کردار ہے، جو عوام کو ریلیف دینے میں کردار ہے وہ ایکشن کمیٹی ادا کر رہی ہے۔ عوام کو سستی بجلی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے مل رہی ہے، عوام کو سستا آٹا ایکشن کمیٹی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو ہماری اس ریاست کے وہ لوگ جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کے وہ جو شاہ خرچیاں کرتے ہیں، جن کی گاڑیوں کا جو پہیہ گھومتا ہے تو ریاست جموں کشمیر کے ریاستی خزانے کو وہ کچل کر کے رکھ دیتا ہے، پیٹرول کی مد میں، ٹی اے ڈی اے کی مد میں، اللہ تلالو کی مد میں، عیاشی کی مد میں، یہ سارا کچھ چلتا ہے، لیکن ریلیف لوگوں کو نہیں ملتا۔ اگر ریلیف ملتا ہے تو وہ اس بات سے ملتا ہے کہ وہ تمبر کا ڈنڈا لے کے باہر نکلیں، وہ احتجاج کریں اور وہ اپنا ریلیف لے کر کے واپس آئیں۔ میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں، اس بچے کو چھڑوانے میں ایکشن کمیٹی کا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برارکوٹ کے مقام پر ایک کشمیری بچی کو کے پی کے پولیس کے ایک نوجوان نے تھپڑ مارا، وہاں پر احتجاج شروع ہوا،
اور اس احتجاج کے اندر جو ہے وہ ریاست پاکستان یہ کے پی کے کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، وہاں کی جو کے پی کے پولیس ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ شوکت نواز میر نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ارباب اختیار کو جو کشمیر کے اندر موجود ہے اور ان ارباب اختیار کو جو پاکستان کے اندر موجود ہے ان سے کہا کہ اس بچی کی سنوائی کرتے ہو، اس ملزم کو جس نے تھپڑ مارا ہے اس کو پیش کرتے ہو یا ہم اپنا احتجاج کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ وہاں پر ہوا، اس شخص کو پیش کیا گیا اور اس بچی نے جو ہے وہ وہاں پر اپنا بدلہ بھی لیا اور وہ معاملہ وہاں پہ ختم بھی ہوا۔ یہاں پر ریاست جموں کشمیر کے صدر صاحب کا پورا احترام ہے، ان کے عہدے کا پورا احترام ہے۔ وہ اس وقت بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ وہ آئے ہیں یہاں پر۔ وہ پارلیمنٹ کے کمرے میں بھی جو یہاں پر میں ایک اور بات عرض کر دوں، جو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا میڈیا سیل ہے اس نے کہا جی کہ برطانوی پارلیمنٹ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری خطاب کریں گے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاریخ کو درست سمت پر رہنا چاہیے، برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب نہیں تھا، برطانوی پارلیمنٹ کے کمیٹی روم سے ممبران پارلیمنٹ سے ان کی ملاقات تھی۔ آج تک کسی برطانوی پارلیمنٹ پاکستان کے کسی لیڈر نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کیا۔ آپ تو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، آپ وہاں پر ریکگنائز نہیں ہیں، آپ کا تو شمار و قطار نہیں ہے۔ عالم اسلام کے میرا خیال ہے 3 سے 4 لیڈر ہوں گے ہارڈلی، ان سے زیادہ کسی نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کا مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑے جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اور جو لکھا جاتا ہے بیرسٹر سلطان صاحب کے میڈیا کی طرف سے اس کو چھان پھٹک کر کے پھوک کر کے آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کا جب ایک چیز حصہ بن جاتی ہے تو بعد میں تاریخ جو ہے وہ مذاق بناتی ہے، وہ تاریخ پھر کشمیریوں پر ہنستی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ ایک کمیٹی روم جیسے ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتا ہے، اس کے اندر 4 لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں، قطع نظر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، اس کو برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب نہ کہا جائے۔ دوسرے نمبر پر صدر آزاد کشمیر نے اپنی گفتگو کے دوران ان لوگوں کہا جی کہ جو باہر لوگ موجود ہیں کسی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ چند لوگ جو موجود ہیں ان سے کہیں آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، میں بڑے دل کا آدمی ہوں۔ صدر صاحب مذاق کی بات نہیں تھی، یہ چند لوگ نہیں تھے، ان کے مطالبات بھی بڑے تھے، بے شک وہ چند لوگ ہوتے تھوڑے ہوتے، وہ بڑے مطالبات لے کر کے آئے تھے۔ آپ ریاست کے صدر ہیں، آپ تو مودی کے پیچھے لگے تھے، آپ لوگوں کو پیچھے لگوا بیٹھے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ ان کے اشکالات دور نہیں کر سکتے تو آپ پھر صدر ریاست جو ہے آپ کا عہدہ جو ہے اس پر بیٹھے ہوئی جو شخصیت ہیں آپ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ کوسچن مارک کے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے مجمع دیکھا اندر تو آپ نے کہا کہ اس وقت پیچھے بھی لوگ موجود ہیں، دائیں بھی لوگ موجود ہیں، بائیں بھی لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے فالورز نے بڑی محنت کی آپ کے جلسے کے لیے، آپ کی فالوئنگ یہاں پہ موجود ہے اور لوگ یہاں پر آتے ہیں آپ کو سننے کے لیے، لیکن صدر ریاست کا منصب اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گنیں۔ آپ صدر آزاد کشمیر ہیں، صدر آزاد کشمیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست جموں و کشمیر کے صدر ہیں۔ 84,471 مربع میل کے آئینی طور پر آپ جو آزاد کشمیر کے اندر جو موجودہ عبوری آئین ہے 1974 کا، اس کے مطابق آپ صدر ہیں۔ آپ کو بندے نہیں گننے چاہیے، یہ منصب کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کا ویژن اور آپ کی چونکہ آپ کا منصب بہت بڑا ہے، آپ کا ویژن اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آنے والے آپ کے جلسے ہیں، ہم آپ سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ باہر جو لوگ کھڑے تھے آپ کے برمنگھم کے جلسے کے باہر، وہ ان کا ایک دم درست تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کے مطالبات بالکل درست تھے۔ ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، آپ کو ان کی اس طریقے سے توہین و تذلیل نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اتنے لوگ موجود تھے یا اتنے لوگ موجود نہیں تھے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ایکشن کمیٹی ہے یہ اس کے خیر خواہ لوگ ہیں، یہ اس کے پشتیبان لوگ ہیں۔ کشمیر کے اندر جو ایکشن کمیٹی موجود ہے اس نے خود مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ان تارکین وطن کی سپورٹ نہ ہوتی، ہماری پیٹھ پر کھڑے نہ ہوتے تو ہمارے مطالبات منظور نہ ہوتے، اور انہی لوگوں کے مطالبات منظور ہونے کے سبب جو ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ آپ کی وجہ سے ریلیف ملا یا نہیں ملا یہ تو تاریخ کا ایسا ہے، لوگ جانتے ہیں آپ کے اقدامات کیسے ہیں۔ آپ نے یاسین ملک کے حوالے سے یہ کہا تھا، جب ان کو سزا ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ 40 دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ میں یہاں پر ایک لیگل وکلا کی ٹیم جو ہے اس کو اکٹھا کر چکا ہوں، ان کو میں نے ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں، 40 دن کے اندر اندر ہم اس کے خلاف اپیل بھی کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ اقدامات نہیں ہوئے۔ یہ اسی طریقے سے نہیں ہوئے جس طریقے سے گزشتہ سال ہر سال سے آپ کی تقاریر ہوتی ہیں، گفتن شنیدن نشستن برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے اور اصلاح کے راستے نکالے جائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ نگہبان۔